अस्सलाम वालेकुम। मैं अली बाबा के नाम से मेरा चैनल है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, मैं आपका मशकूर होऊंगा। छठी मेरी किस्त है। बात यहाँ ख़त्म हुई थी। वो बंदा जो गया ना, वो उसने आना था ना वो आया। अब ये चक्कर हो गया कि अंधेरे में सिर्फ हम एक दूसरे की हल्की हल्की आवाज़ें सुन सकते थे। वो बंदा किसी को कह रहे थे तो दो तीन बंदे आगे चले जाओ, दो इधर हो जाओ, इधर साइडों पे आगे आगे, एक ही जगह सब पे ना बैठो, ताकि कोई आप पे रात को कोई हमला कर दे या कुछ हो जाए जो हमारे बस में हो, हम कुछ कर सकें। तो मैं तो अपनी तरफ से यही समझा कि सारा ग्रुप है बैठा हुआ यहाँ। ये किला रबात किला से हम तकरीबन अंदर दाखिल हुए थे। काफ़ी वो सहरा वगैरह स्टाइल करते करते पहाड़ों के ऊपर हम पहुंच गए थे। तकलीफ थी, पर थके हुए थे, खाना मिला हुआ नहीं था, तो इसी चक्कर में थे, बस पानी पी रहे थे। अल्लाह ताला हिम्मत दे रहा था, डरे हुए थे, खौफ थे। इतने में एकदम फायरिंग की आवाज़ें आई। ये रात का कोई पिछला पहर है, तकरीबन रात को 12-1-2 बजे के बाद का मेरा अंदाज़ा है। तो फायरिंग की आवाज़ आई, बिल्कुल कोई आवाज़ ही ना आई मेरे पास से, बिल्कुल खामोशी। मेरे दिल की धड़कन जो है मुझे ऐसे लग रही थी ये शायद पूरे पहाड़ों पे कहीं जा रही है, इतनी ज़ोर ज़ोर से मुझे आवाज़ आ रही थी अपने दिल की धड़कन की। थोड़ा खिसकते खिसकते और आगे भी ना कदम बढ़ाएं, कहीं राइट पे कहीं नीचे ही ना गिर जाए। ये कौन सी जगह है? अंदाज़ा तो पीछे से जब थोड़ा थोड़ा रात हो रही थी, अंदाज़ा तो हो गया था कि ये ख़तरनाक रास्ता है। तो रात तो गुजारनी थी वहाँ, बदबू में गुजारी, तकलीफ में गुजारी। जब सुबह हुई ना, जब सुबह की पौ फटने लगी, दिन का उजाला, रात जा रही थी, उजाला हल्का हल्का आ रहा था, एक दूसरे को दूर से थोड़ा नजर आने लगी थी चीजें। तो मेरे पीछे मुझे ना एक ने पकड़ा हुआ था मेरे बैग को। मैंने पीछे देखा तो वो लड़का था, सियालकोट का था, 17-18 साल उसकी उम्र थी। तो मुझे कहता है भाई यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैंने इधर देखा, घबरा के इधर उधर देखा, परेशान हो गया। देखा कोने में एक बंदा ना, उसने बैग ऐसे रखा हुआ अपना, तो ऐसे जैसे सो रहा है। मैंने बोला इससे पूछते हैं, तो इससे पता करते हैं। तो हम तो दो ही रह गए थे। उसको जब जाके हिलाया, वो तकरीबन 40-45 साल का बंदा था, बैग उसने रखा हुआ, जाके उसको हिलाया तो बेचारा गिर गया, मर गया हुआ था वो। इतने परेशान हुए, या मेरे अल्लाह क्या करें। अब जब देखा नीचे तो ढांचे पड़े हुए हैं, बदबू पड़ी है। एक वो लाश जिंदा जो हमारे साथ चल के आया, वो भी मर गया। खौफ आने लगा, दहशत आने लगी। तो अब मैंने थोड़ा सा फाड़, मैंने बोला तुम यही रहो, घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। वो मेरा बेचारा बाजू पकड़ कर रोने लग पड़ा, भाई खुदा के वास्ते मुझे छोड़ के ना जाना, मुझे छोड़ के ना जाना, मैं अकेला भाई हूँ, मैं एक अकेला माँ बाप का बच्चा हूँ। मैंने बोला नहीं, वो फिर उसके बावजूद मेरे उसने जाकर वो पकड़ कर रखा था बैग पीछे से। बैग हमने सारे अनलोड नहीं किया हुआ था अपने आप को, हमारे ऊपर ही थे। मैंने बोला यार मुझे ये मेरा बैग पकड़ लो, ये मैं ऊपर से थोड़ा देख के तो आऊँ। जब मैं थोड़ा सा, उसने तो मेरा बैग लेके पकड़ लिया, घबरा गया, बच्चा था। मैंने ज़्यादा आगे नहीं गया, मैंने थोड़ा सा ऊपर जाके सर निकाल के देखा साइड से, तो दूर उस साइड के ऊपर मुझे एक आर्मी कैंप नज़र आया, जो हमारे उल्टे हाथ में था। अब दिन चढ़ गया, हम अब दो घबरा गए। मैंने बोला क्या करूं।
میں نے یہ سوچا کیا کروں گا، کیا نہیں کرنا تھا، اب تو یہ تو بچے، اب میری وہ بھی ذمہ داری پڑ گئی۔ وہ اتنا نروس تھا کہ بچوں کی طرح میں اس سے لپٹ جاتا تھا، ذرا ذرا سی بات پہ ڈر جاتا تھا۔ میں نے یہی بہتر سمجھا کہ ہم تھوڑا اس ایریے سے تھوڑا کہیں اور چلے جائیں تاکہ مجھے میں بھی خوف آئے۔ وائبریشن ہو رہی تھی ٹانگوں پہ، بڑا میں دلیر بن رہا تھا اس کے سامنے، لیکن نیچے سے وائبریشن ہو رہی تھی، آواز میں وائبریشن آ گئی تھی۔ خیر ہم نے وہاں سے جیسے جیسے دن چڑھا، ڈر سے کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، کوئی پکڑ نہ لے، ہم نے پہاڑ کے پیچھے نیچے جانا شروع کر دیا تاکہ کوئی سیف جگہ ڈھونڈے۔ ابھی دھوپ آ جائے گی، کیونکہ جو نیچے علاقے تھے وہ اب بھی اندھیرا تھا، جو اوپر تھے پہاڑوں کے ان پہ ابھی لائٹ آنا شروع ہو گئی تھی۔ ہم نے آہستہ 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 احتیاط سے نیچے اترنا شروع، وہ ایک پگڈنڈی سی تھی ٹیڑھی میڑھی پہاڑوں سے، وہ جو جیسے ہوتی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ ہم نیچے جاتے جاتے جب کافی نیچے چلے گئے نا تو ایک کھو سی ملی ہمیں، وہاں سے ہمیں پانی کی نا آواز آئی، جیسے پانی گر رہا ہے وہاں سے پتھروں سے، نیچی جگہ سے اوپر سے نیچے آ رہا ہے۔ ہم اس کے پاس گئے، اس وقت تک وہاں بھی ابھی تھوڑی تھوڑی لائٹ ہونا شروع ہو گئی۔ جب اس کے پاس گئے تو پانی تھا، ہم نے یہ نہیں سوچا کیسا پانی کیا ہے، ہم نے پانی پی لیا، جو بیگوں میں بوتلیں تھیں وہ بھی بھری۔ تو اب کھانے کو کچھ نہیں ہے، وہ بچہ کہہ رہا ہے مجھے بھوک لگی ہے۔ میں نے بولا میں تیری ماں ہوں، میں تمہیں کہاں سے کھانا دوں، میرے پاس تو خود کچھ نہیں ہے۔ ہم واپس، میں پھر گیا، میں نے بولا صبر کرو، میں گیا تو اس بندے کا بیگ جا کے چیک کیا جو اس نے ایسے پکڑ رکھا تھا، بڑی مشکل سے میں نے کھینچا اس سے، تو اس بیگ میں اس کا پاسپورٹ تھا، کپڑے تھے اور گڑ اور چنے تھے۔ میں نے وہ پاسپورٹ اس کے اندر ہی رہنے دیا، میرا تو اس سے تعلق کوئی نہیں تھا، میرے کس کام آنا تھا۔ تو چنے اور وہ نکال لیے، وہ اس کو ویسے ہی اس نے کپڑے جیسے پہنے ہیں ویسے ہی بیٹھا ہوا، اس کو ساتھ ٹیک لگا دیا، قسمت یا نصیب، فاتحہ پڑھا اس کا جو ایک رستے میں ہو سکتا ہے۔ تو جب میں نیچے گیا تو وہ بچہ کی حالت ایسی تھی جیسے میں اس کو چھوڑ کے چلا گیا۔ اس نے ایک دم رونا شروع کر دیا، مجھے دیکھ کے آ کے لپٹ گیا، میں نے مارا تھپڑ اس کے منہ پہ۔ میں نے بولا یار پھنسائے گا ہم کو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کہتے ہیں آپ اللہ رسول کی قسم، آپ کو مولا پنجتن پاک کی قسم، آپ کو اپنے ماں کی قسم، باپ کی قسم، مجھے چھوڑ کے نہ جانا یار، میں گھبرا گیا ہوں یار، میں کیا کروں۔ میں نے بولا اب کیا کریں؟ کہتا ہے جی جو آپ کریں گے میں آپ کے پیچھے پیچھے چلتا رہوں گا۔ اب میں نے یہ سوچا کہ دن تو یہاں کسی طریقے سے گزار لیں ہم، لیکن سر شام ہی ہم کو یہاں سے آگے جانا ہوگا۔ پیچھے کا سفر، اچھا پیچھے کا، چلو جی پیچھے چلے جاتے ہیں، نہیں آگے جاتے، پیچھے کہاں جائیں؟ کہیں غلط راستے پہ چل گئے تو پہاڑوں میں ہی کہیں وہ وہاں کے جانور وغیرہ کھا جائیں گے ہم کو، کتنے دن ہم بھوکے ایسے چلیں گے؟ میں نے اس کو تسلی دی، دیکھو یہ اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ ڈائریکشن ہے، میں اسی جگہ پہ جا کے پھر دیکھوں گا، پھر میں رستے سے نکلوں گا۔ لیکن جب تو وہ بیچارہ میرے ساتھ چپکا ہوا، میں بھی تھوڑا اونگ گیا، تھوڑے جاگ رہے، ذرا بھی کوئی پرندوں کی آوازیں آتی تھی چہچہانے کی۔ میں نے بولا یار یہاں تو جو ہے جانور بھی پانی پینے آئیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب رات گزر گئی تھی، میرا پروگرام یہ تھا کہ یہ دن بھی گزر جائے کیسے تیسے جیسے بھی ہے۔ کبھی میں رو پڑتا تھا ماں باپ کو یاد کر کے، کبھی کچھ یا اللہ ہمت ابھی تو ہے، ابھی تو نہ آگے نہ پیچھے، آگے موت پیچھے کنواں، وہ حساب تھی، نہ پیچھے جا سکتے ہیں نہ آگے سکتے، تو جانا تو اب آگے ہی تھا پھر۔ یہ میں جو بات آپ سے کر رہا ہوں، یہ باتیں جو کر رہا ہوں کم سے کم 40-45 سال پہلے کی باتیں کر رہا ہوں۔ اس زمانے میں ایسی آبادیاں بھی نہیں تھیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا ان علاقوں میں، سوکھے پہاڑ تھے، میلوں تک کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ جو ہم نے سفر کیا پتہ نہیں کتنے میلوں کا کیا، 3-3 4-4 دن سفر چل کے یہاں جگہ پہ پہنچے تھے۔ اس میں فرق یہ پڑا کہ جو ہڈیاں تھیں نا، وہ جو ان سے ہمیں خوف تھوڑا کم ہوا، پریشانی کم ہو گئی۔ تو اب ہم شام کے انتظار میں بیٹھے رہے۔ جیسے ہی شام ہوئی، نیچے تو اندھیرا ہو گیا، ہم نے سمجھا کہ ہو گیا، لیکن جیسے اوپر آئے تو ابھی کافی تھا اوپر، ابھی جو پہاڑوں کی چوٹیوں کا ایریا وہاں بھی دھوپ کے آثار آ رہے تھے لائٹ کے۔ ہم وہاں بیٹھ گئے، لیکن میں نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا
وہ نیچے جب ہم گئے تھے وہاں سے بھی ایک راستہ نکل رہا تھا. جب ہم اوپر وہاں سے نکلنے سے پہلے ہم نے وہ راستہ بھی تھوڑا میں نے دیکھا جا کے. وہ نیچے نیچے جا رہا تھا، ایسے پہاڑ ہے ان کے درمیانوں میں سے، ایسے جیسے فنگر ہے یا ایسے ایسے اس کے اندر سے گھوم کے ایسے وہ جا رہا تھا. نہ اس نے میرا نام پوچھا نہ میں نے اس کا پوچھا اس وقت. تو وہ غفران اس کا نام تھا، سیالکوٹ کا تھا. جیسے ہی تقریباً شام، ہلکی ہلکی شام کے آثار آئے، جیسے مغرب کے ٹائم کہتے ہیں، مغرب کے ٹائم پہ ہم نے میں نے بولا ابھی بھی چل پڑتے ہیں، اگر کہیں ہوا واپس آنا پڑا تو رائٹ ٹائم پہ ہم واپس بھی آ جائیں. ہم نے چلنا شروع کر دیا. اب ہلکی ہلکی شام ہونا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ اب جس طرح نیچے جائیں گے اتنا اندھیرا ہوگا، جتنا اوپر آئیں گے اتنا لائٹ ہوگی، لیکن نیچے بھی ابھی وہ اندھیرے والا کام نہیں تھا پورا. ہم چلتے چلتے وہاں سے وہ ایک دم جاتے جاتے ہم نے جب وہ پانی کا وہی جو یہاں پانی تھا وہ وہیں سے اس طرف جا رہا تھا. جب وہ میں نے دیکھا تو ادھر ادھر دیکھا تو ہم نے اس کو پار کرنے کی کوشش کی تو وہاں 3 بندوں کی لاشیں پڑی. تو وہ لڑکا کہتا ہے یہ غفران کہتا ہے یہ تو انہی کی لاشیں ہیں، یہ تو جو ہمارے ساتھ آئے تھے. یہ وہی لڑکے تھے جو رات کو، اب پتہ نہیں ان میں سے کتنوں کو پکڑ لیا کتنوں کو مار دیتا. جو ہمارے سامنے مرے ہوئے تھے وہ تو 3 پڑے ہوئے تھے. بیگ ان کے ایسے ہی لگے ہوئے تھے، ایسے ہی وہ پڑے ہوئے تھے سائڈ کے اوپر. اب میں نے اور اس نے آستہ سے جھک کے آستہ آستہ چلنا شروع کر دیا. اب ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا اب کیا کہ اتنی تکلیفیں دیکھ لی ہیں کہ چلتے 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 ہلکی ہلکی شام بھی ہو رہی تھی، اندھیرا ہلکا جب مغرب کا ٹائم سے تھوڑا زیادہ ہو گیا ہوا تھا. چل رہے تھے وہ اس کے ساتھ جھاڑیاں بھی تھیں، ان میں سے چل رہے تھے کہ ایک دم ایک بندے نے پکڑ لیا مجھے. 40-45 سال کا وہ بندہ تھا. کہتا وہ ہماری آوازیں سنا، کہتا خدا کے رسول کا واسطہ ہے مجھے یا تو مار دو یا مجھے ساتھ لے جاؤ. میں نے بولا بھائی ہم تمہیں کیسے لے کے جائیں، تم کوشش چل سکتے ہو. اس نے مجھے ایسے پکڑا دونوں ہاتھوں سے میری ٹانگوں کو کہ میں اپنی طاقت لگانے کے باوجود بھی نہیں چھڑا سکا. یہ کہتا اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا، مجھے تنہائی میں نہ چھوڑ کے جانا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یار، خدا کا رسول کا واسطہ ہے مجھے لے کے چلو. اب ایک تو وہ ہو گیا، ایک وہ ہے. میں نے بولا اب کیسے تمہیں لے کے جاؤں. کہتا ہے ایسا کرو تم دونوں مجھے سہارا دو، میری ٹانگ میں گولی لگی ہوئی ہے. تو میں نے بولا باقی، کہتا باقیوں کو انہوں نے جو میں تو ایسے ہی گرا ہوا تھا، انہوں نے میں ہلا نہیں، میں تو گولی لگتے ساری میں نے کسی بھی طریقے سے نا وہاں سے چلنا شروع کر دیا. میں یہاں کھسکتا 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 ان جھاڑیوں میں آ گیا ہوں. اور میں تو اپنی طرف سے نا امید تھا کہ اب کون یہاں سے گزرے گا. آپ لوگ آ گئے ہیں، آپ کی آواز سنی ہے تو میں نے آپ لوگوں کا ہاتھ جوڑتا ہوں. یعنی ایسے وقت زندگی میں انسان پہ آ جاتے ہیں کہ وہ بڑا گمان انسان کرتا ہے میں بڑا طاقتور ہوں. وقت جب آتا ہے تو انسان مٹی سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. اتنا نیچے انسان آ جاتا ہے کہ وہ جیسے اس میں طاقت ہی کوئی نہیں اللہ نے دی. اتنا وہ بیچارہ پریشان تھا. میں نے بولا چلو ٹھیک ہے. ہم دونوں نے اس کا بیگ اتارا. میں نے بولا بیگ میں کیا؟ کہتا بیگ میں میرا پاسپورٹ ہے، میرے کپڑے ہیں، اور کیا؟ کہتا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے بولا کوئی پیسے ویسے ہیں؟ کہتا پیسے ہیں، میں نے رکھے ہوئے ہیں نیچے بوٹ کے نیچے. میں نے بولا چلو ٹھیک ہے. تو پاسپورٹ اس کو رکھا، اس کا بیگ جو ہے میں نے چھوٹے کو بولا اگر پکڑ کھینچ سکتے ہو ساتھ بیگ تو لے آؤ، لے لینا. نہیں تو ہم دونوں نے اس کو اٹھایا اور وہ بڑا مشکل سے ہم چلتے 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 کافی دیر راستے میں سانس لینا، بیٹھ جانا، پھر چلنا. اب اس کو چھوڑ کے بھی نہ جاتا. وہ کہتا تھا یہ ایسا کرو میں لیٹتا ہوں نیچے، وہ پتھر اٹھا کے کوئی میرے سر پہ مارو تاکہ میں مر جاؤں. میں اس تکلیف میں نہیں مرنا چاہتا کہ بھوکا آہستہ آہستہ اذیت ناک پردیس کی موت، تنہائی کی موت میں نہیں مرنا چاہتا کہ مجھے کوئی جانور زندہ کو آ کے کھا جائے. تو میرے لیے بہتر ہے کہ آپ مجھے مار کے چلے جاؤ یا ساتھ لے جاؤ. اب آپ اس کو لے کے چلتے 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 ایک اونچی سی مچان سٹائل کی پہاڑی تھی، وہ اونچائی جگہ تھی کافی. تو وہ ایسے ہے جیسے پتھروں کا گھر بنا ہوا ہے، دیواریں بنی ہوئی ہیں، اوپر چھت کوئی نہیں ہے اس کے. تو وہ بنا ہوا شاید کسی نے بنایا ہوگا وہاں رہنے کے لیے یا کچھ رکنے کے لیے، میں کہ نہیں کہہ سکتا. تو اس کے اب رات وہاں سے گزارنی ہے، ہم نے کس طرح گزارے؟ آگے تو اندھیرا ہے، ابھی بالکل چلنا بھی ناممکن ہو رہا ہے، کتنی دیر چلیں.
ہم نے اس کو کھینچ کے جیسے بھی ہے پتھر تھوڑے رکھے، پھر ان کے اوپر کھڑے ہو کے تھوڑا اوپر کیا کر کے وہ دیوار کے اوپر اس کو لٹا دیا. خود بھی ہم دیوار کے اوپر چڑھ گئے. 7-8 فٹ کی وہ دیوار تھی، اس لیے اس کے اوپر ہم لیٹ بھی سکتے تھے اور بیٹھ بھی سکتے تھے، تاکہ کوئی چیز آ جائے. پتھر وغیرہ ہم نے اوپر رکھ لیے. ٹانیاں جو لمبی لمبی چھڑیاں جو تھی وہ ٹانیاں جیسے ہم نے پیچھے سے ہی پکڑی تھی. جب وہ بلوچستان میں جب ہم پیدل چلنے لگے تو رستے میں جو درخت وغیرہ آئے ان کو توڑ کے ان کے وہ ہاتھوں میں پکڑ لیا تاکہ چلنے کے لیے. یہ انہوں لوگوں نے بولا تھا کہ ایسے کر لو آپ کو فائدہ ہوگا. رات ہم وہاں خاموشی سے گزاری ہم نے. وہ بھی بندہ جو تھا وہ بیچارہ سویا نہیں سویا، بالکل خاموش تھے، نہ کوئی کسی سے بات کر رہا تھا. ادھر ادھر دیکھ رہے، ذرا بھی کوئی آواز آتی ڈر جاتے. اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ہمیں رات کو پریشانی نہیں ہوئی. یہ رات کا فجر کا ٹائم تھا، فجر سے پہلے کا ٹائم تھا، جب یہ ہم بالکل اب زمین پہ آ گئے ہوئے تھے. تو تھوڑی سی روشنی کے آثار آئے. میں نے بولا بھائی نکلو یہاں سے. جانا ہم نے سیدھا اس طرف ہے یہ مجھے پتا تھا. اب اس کو لے کے ہم چلتے 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 گیا. ابھی وہ جا رہے تھے تو ایک سامنے سے نا وہ ڈالا گزرا، ڈالا پک اپ تھوڑی دور سے گزری. ہم نیچے بیٹھ گئے. میں نے بولا یار لگتا ہے یہاں روڈ ہے کوئی. تو یہ میں نے بولا چلو ایسے کرتے ہیں کہ یہ روڈ تک ہم چلتے ہیں تھوڑا. ہم اس روڈ کی طرف چلے گئے. روڈ کے اور اس فاصلے کے درمیان میں جھاڑیاں تھیں جو سروٹ وغیرہ ہوتے ہیں پنجابی میں جس کو بولتے ہیں، گھاس سوکھا ہوا لمبا ہوا سارے یہ کافی چیزیں تھیں وہاں. ہم ان کے ساتھ آستہ آستہ اس کو لے کے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے. جب روڈ کے اوپر پہنچے نا، روڈ کے سائڈوں پہ بھی ایسے ہی تھی گھاس وغیرہ اونچی اونچی، یہ سروٹ وغیرہ تھے یہ. تو وہاں وہ اونٹ کا نا وہ گوبر سا مجھے نظر آیا وہاں، جیسے اونٹ جو ہے نا یہیں سے کہیں رات کو گزرے ہیں یا کچھ ہوا ہے تو اس کا گوبر کی سمیل آئی. تو وہ دیکھا میں نے گوبر بھی ہے اس کے اوپر کیا ہوا. میں نے بولا یہ رستہ ہے کوئی آتا جاتا ضرور ہوگا. اب وہ بندے کو ہم کہاں تک لے کے چلیں، سوال اب یہ پیدا ہو گیا. چھٹا پارٹ یہیں ختم ہوا. فی امان اللہ، خدا حافظ. 7ویں پارٹ میں ملاقات ہوگی.